वेलकम बैक। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, इसराइल को गजा के इलाके रफा में फौजी कार्रवाइयां फौरी रोकना होंगी। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग खोले, बैन अल-अक़वामी तफ्तीशी टीम को गजा में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। रफा में कत्लेआम नहीं रोकेंगे, इसराइल का आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। इसराइल कौमी सलामती मुशीर की ढिठाई। बयान में कहा गया है कि रफा ऑपरेशन से फ़लस्तीनियों की तबाही का खतरा नहीं, ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे आबादी तबाह हो। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा है कि जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का बरादरी से फैसले पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने पहले भी जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की थी, आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म का आयरिश हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा, गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई को किसी भी तरह मुआफ़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। UAE और सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास को IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। सरमायाकारी की फ़रोग़ से मुतल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़रा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने SIFC इजलास में वज़ीर आला KP को मदहू कर लिया है। अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत चीफ सेक्रेटरी KP के ज़रिए दी गई है। वफाकी हुकूमत से पहले अली अमीन गंडापुर हुकूमत ने पहला बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्तलिफ टैक्सेस की शरह में कमी, तरक्याती मनसूबों के लिए 416 अरब और गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रखे गए हैं। बजट में IMF के मुजवज़ा टैक्स नज़रअंदाज कर दिए गए। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम ने बताया, विफाक पर 1800 अरब से ज़ायद वाजिब अदा हैं। वफाकी हुकूमत वाजिब अदा फंड नहीं दे रही। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। 1800 अरब से ज़्यादा के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे KP बजट IMF से ताल्लुकात खतरे में डालने की कोशिश है। वज़ीर मुमलिकत परवेज़ मलिक कहते हैं, सूबे का वफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहता था। KP हुकूमत ने फ़र्ज़ी अदाद-ओ-शुमार पर बजट पेश कर दिया। ये ज़िम्मेदाराना सियासत नहीं। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 15 दिन बाद बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है। फिलहाल अवाम से कहता हूँ, सुबह शाम नमाज पढ़कर इन्हें कोसें। मोहलत पूरी हो जाए तो फिर बताऊंगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। नहीं बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। हम कोई इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है। इनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें भी इनकी जरूरत नहीं है। अगर इनको लगता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इनकी खामख्याली है। हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसे ज्यादा ला सकते हैं। लोड शेडिंग और बढ़ गई है। आपने कहा कि वफाक पर हम चढ़ाई करेंगे। फिलहाल तो आपसे ये अपील है कि लांचे भेजेंगे, दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, फिर सूबाई मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है। सवार के ऊपर टैक्स इस तरह है कि कुछ चीजों के ऊपर टैक्सेशन कई सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं सकता। उसमें एक डिबेट हुई उसके ऊपर कि उसको भी बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं करता हूँ इस्तेमाल, लेकिन अगर जो लोग करते भी हैं तो मैं उनको बुरा नहीं समझता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का वकील बनकर वफाक से फंड लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत की मदद करूंगा। वज़ीर आला KP को दावत दी, वो मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान दरारें नहीं, दोनों को करीब लाऊंगा। कि मैं सूबे का वकील बनकर हमारे मरकज़ से जितने भी हमारे फंड्स हैं हम लेकर जाएं और सूबे की तरक्की करें। सूबाई हुकूमत PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। मैं अपनी भरपूर सपोर्ट उनको दूंगा। मैंने उनको दावत दी है कि आएँ, गवर्नर हाउस आएँ। मैं उनको दावत देता हूँ कि इकट्ठे हैं, खाना खाएं और सूबे की तरक्की के लिए बात करें। अगर CM साहब को कोई मसला है गवर्नर हाउस आने में तो मुझे दावत दे, मैं उनके पास चला जाऊँगा। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस जो है वो ऐसा तासुर दे कि वो सूबे और मरकज़ के दरमियान कोई दरारें पैदा कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर हम खैबर पख्तूनख्वा का जो मुकदमा है वो वफाक से लड़ेंगे।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے شاعر احمد فرحاد گمشدگی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈ ISI-MI ڈائریکٹر IB کو 29 مئی کو عدالت بلا لیا ہے۔ جسٹس کیانی نے کہا ہے لاپتہ افراد کے مقدمے براہ راست نشر کیے جائیں۔ پیمرا پابندی کا نوٹیفیکیشن زیر سماعت نہیں، اس لیے اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جسٹس محسن کیانی نے حکم نامہ اردو میں تحریر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا کو 28 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرا کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے حکم امتناع کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو عدالتی معاونت کے لیے 29 مئی کو طلب کر لیا۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد میں صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں اینکرز اور وکلاء نے بھی شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے پیمرا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ عدالت سے استدعا ہے یہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ پیمرا کو اس پہ کہا کہ ہم آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم نے مطالبہ کہ اس کو واپس لیا جائے۔ قانونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اپنا جو دائرہ کار ہے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس آئی ہے کورٹ روم کی انفارمیشن۔ ٹیلی ویژن کا جو رپورٹر ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے پھرتا رہے، وہ جو فائنل آرڈر ہے اس کے آنے تک کا انتظار کرے۔ مین وائل یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ اس کو رپورٹ کرے۔ یہ ہمیں احکامات جاری کی۔ ایک جو غیر جمہوری اور غیر آئینی انداز میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کورٹ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ پر، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ عدالت سے ہم نے یہ استدعا کی ہے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ قاتلانہ حملے میں زخمی صحافی نصر اللہ گڈانی جاں بحق ہو گئے۔ میرپور ماتھیلو میں نصر اللہ کو گولیاں ماری گئیں۔ میت کراچی آبائی گاؤں منتقلی کے دوران شہر صحافیوں نے پھول نچھاور کیے۔ مزید آپ کو بتائیں گے PTI کے دفتر میں تجاوزات ہی 4 نوٹس دیے، پھر بھی تجاوزات ختم نہیں کی گئیں۔ وزیر قانون اعظم زید آرڈر کا دعویٰ PTI رہنما شبلی فراز کہتے ہیں یہ لوگ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا، ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا نوٹس ملا ہوتا تو اپنی حکومت میں فوری اس پر ایکشن لیتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کسی ادارے جمہوریت یا بار سے لڑائی نہیں چاہتے، جو قانون کہے گا وہی کریں گے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد کا کہنا تھا کسی حکومت، ایجنسی اور ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا، ان لوگوں سے ہوشیار ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے وکیلوں کا شکر گزار ہوں کہ ہڑتال کلچر ختم کرنے میں ہماری مدد کی۔ کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتی، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا، اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ دبئی سے بذریعہ ویڈیو لنک صحافیوں سے گفتگو میں کہا جلد وطن آئیں گے، فی الحال کسی پارٹی میں نہیں جا رہا۔ 2016 میں زرداری نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی جس پر معاذت کر لی تھی۔ MKM کے کچھ لوگ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ گورنر کامران ٹوسری اچھا کام کر رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کیا، ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں بجلی کے 27 شہریوں کا کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا۔ احتجاج کے دوران منگو پیر روڈ پر ٹریفک معطل رہا۔ پولیس کے مطابق منگو پیر اور اطراف کی آبادیوں کے مکینوں نے بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کے الیکٹرک گرڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا اور گرڈ اسٹیشن کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دن بھر 14 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر کہ الیکٹرک نے قبلہ درست نہ کیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ دن بھر جاری رہنے والے احتجاج کے دوران منگو پیر روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پر بات چیت میں 200 یونٹس تک استعمال کرنے والے غریب صارفین کے پرانے بلوں کے واجبات کو نظر انداز کر کے نئے بلوں کے مطابق بجلی بحال کرے گی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ روٹی کی سرکاری قیمت پر فروغ کے لیے جلد کریک ڈاؤن ہوگا۔ میں فیڈریشن ہاؤس میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ الیکٹرک کے ساتھ میٹنگ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پر فارمولہ طے پایا ہے، جس کے تحت کرنٹ بل دینے والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ بجلی واجبات کو فی الحال فریز کرنے پر بات ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری میٹنگ ہوئی
اسلام آباد میں انرجی والوں کے ساتھ، جس میں اویس لغاری صاحب بھی تھے، ان کے سیکریٹری لنگڑیال صاحب اور دیگر بھی لوگ وہاں پہ تھے. تو ان سے بھی یہی ہم نے رکھی بات کہ ایک تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، اوور بلنگ کا ایشو ہے، پھر یہ کئی فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں جس سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ہمارے جو کاروباری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ شدید دھچکا لگتا ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سولر پر ٹیکس لگانے کے خلاف پیپلز پارٹی، سینٹ اور قومی اسمبلی سب جگہ آواز اٹھا رہی ہے. سولرائزیشن پر ٹیکس کی بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بھی ہم نے آواز اٹھائی، میڈیا پہ بھی، اور بلکہ لیٹر بھی لکھا ہے اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. اور سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل بھی ایک میٹنگ ہے اس میں بھی اس بات کو ریز کریں گے، لیکن جو سی سی آئی اور دوسری ہماری این ای سی کی میٹنگز ہیں اس میں کہ یہ ٹیکس نہ لگایا جائے. ایف پی سی سی آئی کے صدر آصف اکرام نے سولر پینل پر ٹیکس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے ہی صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، یہ نیا ظلم ہوگا. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج موہنجودڑو میں پارہ 52، دادو سکھر میں 50، سبی میں 49، بہاولپور میں 48، ملتان میں 47، لاہور میں 44، اسلام آباد اور پشاور میں 42 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور کوئٹہ سمیت بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر جاری رہے گی. کشمیر اور بلتستان میں چند ایک مقامات پر بارش متوقع ہے. کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک کے سینٹر تو قائم کر دیے گئے، لیکن شہری ہیٹ سٹروک کا ڈر کم اور غیر اعلانی انشورنس کی ٹینشن زیادہ ہے. رپورٹ کریں گے انور خان. کراچی کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں سول اسپتال اور جناح اسپتال میں ہیٹ سٹروک سینٹر فعال ہیں، جہاں تمام تر سہولتیں میسر ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں مردوں کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی شکایت بھی ہم سے کی جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو پرابلم پہلا جو کریٹ ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا، دوسرا جو ہوتا ہے کریٹ وہ ہیٹ زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہبس کی وجہ سے دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ جو نا پیشنٹس کو پرون کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں. سول اسپتال کے ہیٹ سٹروک وارڈ میں تمام تر طبی سہولتوں کو یقینی بنایا گیا. 8 سے 10 دن کے دوران آنے والے مریضوں کو طبی امداد دے کر ڈسچارج کیا گیا. لوڈ شیڈنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے نا شہر پورے میں، اس کی وجہ سے بھی ان کے ریٹ انکریز ہو گئے ہیں. لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا جب بھی آپ گھر سے نکلیں کم سے کم کیپ پہنیں، سر پہ ٹاول رکھیں. طبی ماہرین کہتے ہیں بڑی تعداد میں گھروں سے آنے والے مریض لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید گرمی کے شکار ہونے کے نتیجے میں ڈی ہائیڈریشن کی جانب چلے جاتے ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کو ہنگامی بنیادوں پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ماہرین صحت کے مطابق گرمی کی شدت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، تاہم کے الیکٹرک کی جانب سے کی جانے والی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شوگر، امراض قلب اور دیگر مریضوں کے لیے چیلنج بن کے سامنے آتا ہے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی 100 سے زائد بلدیات کے میونسپل ورکرز کنونشن میں بلدیات کی نجکاری کو مسترد کر دیا ہے. امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے. بلدیات کی نجکاری کے خلاف میونسپل ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. مرکزی صدر میونسپل امپلائیز محمد خالد علوی، پنجاب صدر ایپکا ظفر علی خان اور اگیگا کے ضلعی صدر عتیق بٹ کی کال پر ورکر کنونشن میں پنجاب بھر سے 100 سے زائد بلدیات کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی. 2 دن کے لیے گورنمنٹ کو علامتی کالی پٹیاں باندھ کر، سیاہ پٹیاں باندھ کر یہ باور کرائیں گے کہ اس کے ناخن لیں اور پنجاب میں ٹھیکیداری کا نظام واپس لیں. حکومت وقت سے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تہاڈا شوق بن گیا ہے اپنی مرضی سے بات کرنا، اپنی عادتیں بدلو ہمارے بدلنے سے پہلے. میونسپل ورکر کنونشن میں ملازمین نے پنجاب حکومت کی بلدیات کو ٹھیکے پر دینے کی پالیسی مسترد کرتے ہوئے نجکاری کی پالیسی پر کام روکنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. یومی تکریم شہداء کے حوالے سے برسلز میں پاکستانی کمیونٹی نے شہداء حق کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. اوورسیز پاکستانیوں نے قوم کی حفاظت پر شہداء سے اپنی لازوال محبت کا اظہار کیا. محمد ندیم بٹ کی رپورٹ. حکومت برسلز میں یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں نے کہا پاکستان اور اس کے سلامتی کے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیروز کی غیر متزلزل لگن اور عزم و استقلال کے جذبے کو سراہتے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یوم تکریم شہداء پاکستان کے دن پہ آج ان سب شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. ہم اپنے تمام سیاسی، مذہبی اور ذاتی مفادات کو
پشے پشت ڈال کر پاکستان اور اس کی سلامتی کے اداروں کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ عہد کرتے ہیں ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ تھے، پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ رہیں گے۔ آج کا دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھیں۔ میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمام اوورسیز جو ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اس موقع پر علماء اکرام نے شہدائے حق کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے شہداء کی تمام فیملیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے خالصتاً وطن کے دفاع کے لیے۔ مزید آپ کو بتائیں گے خانیوال پولیس کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بھر میں ڈی پی اوز اور ڈی ایس پیز نے مساجد میں لوگوں کے مسائل سنے۔ مزید بتا رہے ہیں ساجد خان اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک نے جامع مسجد اسلامیہ ہائی اسکول میں نماز جمعہ کے بعد کھلی کچہری لگائی۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کھلی کچہری میں شہریوں سے پولیس سے متعلق مسائل سنے اور پولیس کی جانب سے لیے گئے اسپیشل انیشیٹیوز بارے شہریوں کو بتایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں میں اور ڈی ایس پی صاحب ناصر صاحب آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ میں نے آتے ہی اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ اوپن ڈور ہوگا، ہمارا کوئی بندہ مجھے آ کے مل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے ملے ہیں، سینکڑوں، اور ان کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں دور دور کے تھانوں میں جیسے سرائے سدھو ہے، نواں شہر ہے، سٹی ہے، اور ڈفرینٹ جو ہمارے پولیس اسٹیشن میں کیا ایشو ہیں، عوام کو انصاف میں کیا مسائل ہیں۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں موجود پولیس افسران کو ہدایت دی کہ وہ تھانوں میں آنے والے سائلین کی داد رسی کو یقینی بنائیں۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او نے اپیل کی کہ معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے شہری پولیس سے بھرپور تعاون کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ شیخو پورہ میں موٹر وے پولیس کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات حافظ مدثر کی رپورٹ میں۔ موٹر وے پولیس نے موک ایکسرسائز کے دوران حادثے کا شکار آئل ٹینکر کو کارڈن آف کیا۔ FWO کی ٹیم نے بھی فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے آئل ٹینکر کو آگ لگنے سے محفوظ بنایا۔ موک ایکسرسائز کا مقصد موٹر وے اہلکاروں اور امدادی ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت کا جائزہ لینا تھا۔ یہ صرف ایک کاوش تھی تاکہ ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کی صحیح تربیت ہو سکے اور اس کی ایک ڈرل ہو سکے، تاکہ جب آن روڈ ریئل لائک سچویشن ہو تو اس کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اور کم سے کم نقصان سے ہینڈل کیا جا سکے۔ جتنے بھی ایمرجنسی سروسز پرووائڈر ہے پاکستان میں اترائز، اس سے ہم اپنے ڈرائیور بھی ٹرین کرتے ہیں، ہم اپنے سٹاف بھی ٹرین کرتے ہیں، اور مل کے ہم موٹر وے پولیس کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے بھی ٹریننگ سیشن کرواتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ اس طرح اس میں سیناریو میں وہ صحیح طریقے سے کام کرے۔ ایڈیشنل IG موٹر وے پولیس نے موک ایکسرسائز کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ڈیوٹی کرنے کا پیغام دیا۔ حافظ مدثر مصطفی، ARY نیوز، شیخو پورہ۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی گرفتاری کے خلاف باغ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے زمان چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سردار تنویر الیاس کو فوری رہا کرنے اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سے تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، تحریک استحکام پارٹی اور JSUI کے رہنماؤں نے سردار تنویر الیاس کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کشمیری لیڈر کی گرفتاری سے آزاد کشمیر میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ سردار تنویر الیاس کو فوری رہا کیا جائے۔ کراچی کے مرکز اسلامی میں فن خطاطی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نامور خطاط کے منفرد فن پارے دیکھنے والوں کے دل میں اتر گئے۔ رپورٹ کریں گے محمد رافع حسین۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی گرفتاری کے خلاف باغ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے زمان چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے سردار تنویر الیاس کو فوری رہا کرنے اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انجمن فروغ ادب بحرین نے اپنی ادبی روایات برقرار رکھتے ہوئے 16واں عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا۔ مشاعرہ اقبال عظیم مرحوم کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ مہمان شعراء میں جرمنی سے سائمہ زیدی، پاکستان سے مشہور اور معروف شاعر وسیع شاہ، افضل خان اور قطر سے عزیز نبیل شامل تھے۔ مقامی شعراء میں احمد عادل، طاہر عظیم اور مختار عدیل نے بھی شرکت کی۔ عنبر عابد نے اقبال عظیم کا خاکہ پیش کیا اور ان کے بارے میں
मकाला पढ़ा। उबैद ज़ाहिर की निज़ामत में इस मुशायरे ने हाज़रीन की तवज्जो और दिलचस्पी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में रखा और हाज़रीन ने तमाम शुरा को भरपूर दाद दी। सरपरस्त अंजुमन फ़रोग़ अदब बहरीन अदील अहमद मलिक ने शुरा को एजाज़ शील्ड्स पेश की। तमाम मुआवनीन को सदर मुशायरा नुसरत सिद्दीकी ने शील्ड से नवाजा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AOI न्यूज़।